बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी खबरें छपवाई जाती हैं, लगवाई जाती हैं, लेकिन हकीकत में बहुत सी खबरें छुपा ली जाती हैं। यही कुछ यूएई के दौरे के हवाले से हुआ है। अब शहबाज शरीफ साहब अपने लाओ लश्कर के साथ, काबीना की एक बड़ी तादाद के साथ यूएई चले गए। उनसे पहले आर्मी चीफ वहाँ पर गए थे, जो मामला तय होने थे वो हो गए। अब खबरें क्या सामने आई, खबरें क्या लगवाई गई कि जनाब एक तो जो $2 अरब हमने यूएई के वापस करने थे, मुत्तहिदा अरब अमारात के वापस करने थे, वो अभी फ़िलहाल में वापस नहीं करने होंगे। वो कर्ज़ जो था वो मार्च अप्रैल में हमने वापस करना था, फरवरी मार्च में, तो अब वो फ़िलहाल वापस नहीं करना, उसकी अदायगी मौखर हो गई। और $1 अरब मज़ीद हमें यूएई की तरफ से मिलेगा कर्ज़। अच्छा जनाब, ये खबर तो आ गई, खुशियाँ मना ली, छप गई, लेकिन अंदर हकीकत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप भी कहेंगे कि जी ये शर्म आनी चाहिए। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब जब वहाँ जा रहे थे तो क्यों आवाम से ये चीज़ छुपाई गई, कि अब ये हालात आ गए हैं कि अब दूसरी हुकूमतों के पास जाकर कहा जाएगा कि ये है हमारे मुल्क के असासे, ये हमारे इदारे हैं, कौन सा चाहते हैं आप, जो ख़रीदना है ख़रीद लो। अब मुल्क के असासे देखिए, चाहे बरादर इस्लामी मुल्क हो, लेकिन आप गैर मुल्क को तो बेच रहे हैं। गैर मुल्कों को अब पाकिस्तान के वो इदारे जो प्रॉफिट में हैं वो बेचे जा रहे हैं। यानी आप स्टील मिल नहीं बेच रहे, आप पीआईए नहीं दे रहे, आप रेलवे नहीं बेच रहे, आप कोई और इदारा नहीं बेच रहे जो खसारे में है, जो मुनाफा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में जो लिस्टेड है उनकी तादाद बताई जा रही है लगभग कोई 1.5 दर्जन के लगभग है, यानी कोई 18 के लगभग ये इदारे हैं। अब शहबाज राना साहब ने ट्रिब्यून में भी, इंग्लिश अखबार में भी ये खबर छापी है और उर्दू में भी एक्सप्रेस में छपी है कि ये क्या प्लानिंग हुई और क्या ये सारा ड्रामेबाजी करके गए हैं, क्या यूएई को ऑफर कर रहे हैं कि जनाब ये खरीद लें। और एक जुमला जो यानी जिससे दिल कट गया है कि कह करके जी क्या पेश करना है, इस तरह का जुमला उस खबर में छपा हुआ है कि बड़ा दुख हुआ मुझे। अब आप देखिए ये जो शर्मनाक सिलसिला है अब असासे बेचने का जो शुरू हो गया, और प्रॉफिट में मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो मुनाफे कमा रहे हैं, और पूरी एक लिस्ट पेश की जा रही है। और पहले ही जो खरीदे गए पीटीसीएल, वो झगड़ा अलग से चल रहा है इत्तसालात का, $80 करोड़, 80 करोड़ $800 मिलियन का झगड़ा है जो देने हैं। अब वो झगड़ा भी खत्म नहीं हो रहा यूएई गवर्नमेंट के साथ कि अब आप और बेचने जा रहे हैं सासे। वो भी $80 करोड़ हमारे रहते हैं, जो हमने बेचा वो भी रहता है, वो नहीं अभी आया, वो झगड़ा चल रहा है शहबाज राना के बकौल के जी वो अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं पीटीसीएल को जो दे दी थी, यानी आप जो बिल्कुल नौजवान है उनको तो शायद अब इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा होगा, जब टेलीफोन लैंडलाइन होती थी तो वो किस तरह पाकिस्तान का साथ था, वो चले दिया, लेकिन उसके बाद जो मुआहिदा था उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। जिनके सामने आप हाथ फैलाएंगे जाकर, वो फिर मुआहिदे करें ना करें वो उनकी मर्जी है। वो $80 करोड़ तो आ ही नहीं रहे, और वो कह रहे हैं जी अब पीटीसीएल की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो बेचने का मामला जो है वो अलग से रुका हुआ है। लेकिन ये जो शर्मनाक सिलसिला है ये यहाँ नहीं रुकता। चंद चीज़ें मैं और आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, और उसके बाद फिर इसकी कुछ तफसील या चंद जुमले इसके जो अहम हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ट्रिब्यून में छप गए हैं, एक्सप्रेस में छप गए हैं, आप देख सकते हैं, शहबाज राना साहब की खबर है। एक तो ये चीज़ बड़ी दुख भरी है कि जाकर मांगा जा रहा है, उसके बाद इश्तिहार छापते हैं कि जी $9 अरब आ गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हकीकत में जो हमारे अपने लोग हैं, यानी जो हमारी अपनी कमाई है, ये इन्होंने उड़ा कर रख दी है। मैं आपसे फैक्ट शेयर कर रहा हूं, फैक्ट, हकीकत। अभी सिर्फ दिसंबर के बारे में जो खबरें आई हैं वो ये हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो तरसीलात ज़र आती थी वो इतनी कम हुई हैं कि सिर्फ दिसंबर 1 महीने के फिगर्स बता रही हैं कि जी एक्सपोर्ट्स में जो बरामदात हमारी थी, यानी जो हमारी कमाई थी, जो यहाँ मुल्क में रोजगार भी था और हम बाहर के मुल्क में बेच रहे थे, अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो सबसे अहम है एक्सपोर्ट। आप बढ़ाएं, पूरी दुनिया में देख लीजिए वही मुल्क आगे हैं जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, यानी जिनकी बरामदात ज़्यादा है, जो जिनकी कमाई ज़्यादा है। हमारी तो यही तो मसला है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। अब उसमें हुआ क्या इस हुकूमत के आने के बाद, दिसंबर 2022 की मैं आपसे फिगर शेयर कर रहा हूँ, 17% नीचे गए हैं हमारे एक्सपोर्ट, और ये $40 करोड़ आ गई जी। $40 करोड़ कमी हुई है, टोटल $40 करोड़ का हमें 1 महीने में नुकसान हुआ। रिमिटेंसेस, तरसीलात जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भेज रहे थे पाकिस्तान में, उसमें कितनी कमी आई है, $48 करोड़ की। $40 करोड़ एक्सपोर्ट्स में कमी आ गई, $48 करोड़ हमारे तरसीलात में कमी आ गई। हमारा मसला डॉलर्स का है, कितने डॉलर कम हो गए जी, $94 करोड़, ये दोनों मिला के जो हमारे डॉलर कमाने के जरिए थे, यानी $1 अरब हमने तकरीबन 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में हमें नुकसान हुआ। अब इसको अगर हम साल पे कर दें तो लगभग ये $12 अरब का हमने 1 साल में नुकसान कर लिया है। ये जो 10 महीने इनके गुजरे पीडीएम के,
12 ارب ڈالر کا, اور آپ مانگتے پھرے 1 ارب ڈالر. اب قرض اور چاہیے ہوگا, یعنی 12 ارب ڈالر ہماری کمائی کم ہو گئی. ہم نے سال میں 12 ارب ڈالر جو کمانے تھے سیدھا سیدھا, جو ہم پچھلے سال کر چکے تھے, یہ نہیں ہے کہ یہ تو بڑھنے تھے. عمران خان صاحب کے دور میں ہر سال بڑھ رہا تھا یہ کام, ایکسپورٹس کا بھی اور ریمیٹنسز کا بھی. یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے جو ڈالر کو جس طرح سے مینیپولیٹ کیا, اس سے یہ نقصان ہوا, ایکسپورٹس بھی گر گئی, ریمیٹنسز بھی گر گئیں, اور ہمیں 12 ارب ڈالر کا سیدھا نقصان گیا, اور ہم یو اے ای کے پاس 1 ارب ڈالر لینے گئے. ٹھیک ہے جناب, اور اب ہمیں اور قرضے لینے پڑیں گے. 12 ارب ڈالر کا جو شارٹ فال ہو گیا ہے, کمی ہو گئی ہے, اب ہم نے کہاں سے پورا کرنا ہے. اور 9 ارب ڈالر جو ہمیں قرض کی صورت میں مل رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے, پروجیکٹ بیس ہوں گے, اس پر 50-50 لاکھ کے ایک اخبار میں اشتہار لگا ہے. 50-50 لاکھ کا ایک اخبار میں اشتہار, سوچئے گا. اور سارے پاکستان کے چھوٹے بڑے اخبارات میں وہ اشتہار دے دیا, سوائے وہ کسی ایک چند ایک کے کہ جو ان کے حق میں نہیں لکھتا یا جو حقیقت دار ہوگا, باقی ہر جگہ انہوں نے وہ اشتہار چھپوا دیے. اب آپ دیکھیں, شہباز رانا صاحب بھی ٹویٹر پہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ رپورٹر ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں اکانومی کے, وہ کہتے ہیں جی چوتھا مہینہ مسلسل آ گیا ہے اس حکومت میں کہ آپ دیکھیں 2 ارب ڈالر سے نیچے چلے گئی ہماری ترسیلات زار, 19% نیچے چلے گئے. اگر ہم پچھلے سال دسمبر 2021 سے موازنہ کریں عمران خان کے دور کا, تو اب آپ دیکھیں 21% نیچے گیا اس مہینے میں. اور اب یہ دیکھیے کہ یہ سارا کچھ اسحاق ڈار کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب صرف 2 ارب ڈالر رہ گئے ہیں دسمبر میں ہمارے ترسیلات, اور یہ 30 مہینے گزشتہ 30 مہینے میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اتنے کم آئی ہوں. ہر مہینہ ہمارا پچھلے 30 مہینے اس سے کم تھے. 30 مہینے پہلے ہمارے کبھی اتنے ترسیلات زار آ رہی تھیں 2 ارب ڈالر کے لگ بھگ, ورنہ ہمیشہ پچھلے 30 مہینے سے زیادہ آئی. 30 مہینے وہی عمران خان صاحب کا دور لگا لیں آپ. تو یہ انہوں نے برباد کر رکھ دیا ہے, ہماری اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. یہ میں صرف آپ کے سامنے ایک ثبوت لے کر آ رہا ہوں. اوپر سے IMF والا معاملہ, وہ یہ لٹکاتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ اب ڈالر جتنا بھی روک رہے ہیں یہ ایک دم پھٹنا ہے یہ غبارہ, اور 300 روپے تک جا سکتا ہے ڈالر, سوچئے ذرا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کہہ دیا, جنرل الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں, تو ہم کیوں یہ کریں. اگر ملک دیوالیہ پن کی طرف جاتا ہے, جائے ہماری بلا سے, ہم نے یہ کام نہیں کر رہے. اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو, یہ عمران خان جو بھی کرتا رہے, ہماری حکومت نہ جائے, ورنہ ہم ملک کو دیوالیہ کر دیں گے. یہ تو بالکل یہ صورتحال نظر آ رہی ہے, اور میں نے آپ کے ساتھ فیکٹس شیئر کر دی ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیے چند اور خبریں. یہ جنگ کی خبر ہے, پیٹرولیم مصنوعات بحران کا خطرہ, اوگرا کا وزارت پیٹرولیم کو خط. اوگرا نے, آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے وزارت پیٹرولیم خط لکھ دیا ہے. خالد مصطفیٰ صاحب کی سلامت خبر ہے, ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی خطرے میں پڑ گئی کیونکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی LCs کی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ری کنفرمیشن کے معاملات کئی گنا نازک موڑ پر ہیں. اس بات کا انکشاف اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم ڈویژن کو لکھے گئے خط میں ہوا. خط میں کہا گیا ہے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہا جائے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد کے لیے دی گئی LCs کو کلیئر کرنے میں سخت دشواری ہے, اور اگر یہی صورتحال رہی تو ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ وزارت فائنانس اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پابند کیا جائے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات کے لیے LCs کو ترجیح دی جائے. اٹک پیٹرولیم لمیٹڈ کو 4 بینکوں نے جمعرات کے دن رواں مہینے منگوائی گئی LCs کھولنے سے منع کر دیا. اس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی میں دشواری ہو رہی ہے, جبکہ دیگر آئل مارکیٹ کمپنیوں کو بھی اسی طرح کی دشواریوں کا سامنا ہے. دوسری طرف پیٹرولیم انڈسٹری نے اوگرا کو بتا دیا ہے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے بھی اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا اور کہا ہے فوری طور پر اگر پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات میں درپیش رکاوٹیں نہ دور کی گئی تو ملک میں ریٹیلر پیٹرول پمپس خالی ہو جائیں گے, یعنی پیٹرول نہیں ملے گا. گندم کا آپ نے بحران دیکھ لیا, لائنیں دیکھ لی, اب پیٹرول کی باری آ رہی ہے. اور یہ خوفناک صورتحال یہیں تک نہیں رکتی, اسٹاک ایکسچینج جو چلے نیچے جا رہی ہے. IMF کے بیل آؤٹ پیکج میں مزید تاخیر تباہ کن کیوں ہوگی, یہ ڈان میں خبر چھپ رہی ہے. اچھا جی, زر مبادلہ کے ذخائر مزید گر گئے ہیں, 403 ارب ڈالر پر آ گئے ہیں, اور 1 ارب ڈالر سے زیادہ ان میں مزید کمی ہو گئی ہے, مزید گر رہے ہیں. اچھا جی, اب ڈان کہہ رہا ہے with flour price relief yet to reach masses pulse کرائسس ایمرجز, یعنی اب دالوں کی کمی ہو گئی ہے. ابھی گندم کا بحران ختم نہیں ہوا تھا, دالوں کا بحران آ رہا ہے, گھی اور آئل کا بحران آ رہا ہے. لاہور 2 دن وقفے کے بعد آٹے مرغی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہو گیا, یعنی یہ ان سے کرائسس رک ہی نہیں رہے. ایک نیا کرائسس اب پیٹرول کا آ رہا ہے. سوچئے گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوں گی, کیا حالات ہوں گے ملک میں, اتنی خوفناک صورتحال. اور یہ تو لگ رہا ہے جان بوجھ کے پیدا کر رہے ہیں. اور ایک اور ان کی کرپشن جو پکڑی گئی ہے انہی کے دور میں یہ رپورٹ آ گئی ہے. غربت مٹانے کے پروگرام میں 57 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف. یہ جو ان کے دور میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو سرکاری
افسران کو یہ دیتے رہے, 70 گریڈ کو دیتے رہے, اس میں جناب 19 ارب روپے کی اس میں پکڑی گئی ہے. تو کرپشن کس طرح سے کرتے ہیں, آتے ہیں کرپشن کرتے ہیں اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں. پاکستان کے زرمعادلہ کے ذخائر میں مزید 1 ارب 23 کروڑ ڈالر کی کمی, یہ جیو کہہ رہا ہے جناب. پاکستان کے زرمعادلہ کے ذخائر میں مزید 1 ارب 23 کروڑ ڈالر کی کمی, کوئی اچھی خبر نہیں, لیکن چمٹنا ہے جناب اقتدار سے. اور اب تو ان کے حامی صحافی کہہ رہے ہیں جو عمران خان کے شدید مخالف تھے کہ ثابت ہو چکا ہے, یہ ثابت ہو گیا ہے, ٹھوس ثبوت ہیں, سامنے آ چکا کہ صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے. یہ کہ ہم تعیناتی یعنی آرمی چیف کی تعیناتی کرنے آئے تھے اور بس, کوئی اور ان کی سوچ نہیں تھی, کوئی ان کا پلان نہیں تھا, کوئی مہنگائی ختم کرنے آئے تھے. یہ صرف اپنی خاطر آئے تھے, اپنی ذات کی خاطر آئے تھے, اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے, اور یہ کام انہوں نے کرنا تھا. اور یعنی کابینہ اور یاشیاں, یہ کام تھا. ترسیلات زر میں ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر بالترتیب 3.2 اور 19% کمی. اچھا جی, کنٹینر ریلیز نہ کرنے پر کراچی میں تاجروں کا اسٹیٹ بینک کے باہر دھرنا, اب احتجاج بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ میں نے شہباز رانا صاحب کی خبر بتائی. اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ٹو بی آفر ٹو UAE, اسٹیٹ اونڈ سرکاری جو کمپنیاں ہیں وہ دی جائیں گی, اور اس میں آخر میں انہوں نے پوری لسٹ بتائی ہے. یہ کمپنیاں ہیں جناب جو لسٹڈ ہیں, اور ان میں سے کہا جا سکتا ہے کہ جناب آپ جو چننا ہے چن لیں, یہ ہمارے پاس ہے بیچنے کو, کیا خریدتے ہیں آپ. اور اب کرائسس ایسا ہے کہ ان کی قیمت بھی اچھی نہیں لگ سکتی, تو اب یہی کوئی ایک بیٹھے گی, کوئی UAE کو کہا جائے گا کہ پلیز کوئی اچھی قیمت پہ ہم سے یہ خرید لو جی. اور انہوں نے تفسیر اس میں دی ہوئی ہے جی, دا بگ ونز آر OGDCL. اچھا اسی طرح جناب پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہے, سوئی سدرن گیس کمپنی ہے, پاکستان اسٹیٹ آئل لمیٹڈ ہے, سوئی سدرن گیس پائپ لائن ہے, مری پیٹرولیم لمیٹڈ ہے, اور پھر اس کے علاوہ اور کمپنی ہے ملٹری انکلوڈنگ فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ, فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ. اور پھر انہوں نے کہا ہے کچھ تو شاید نہیں بیچی جا سکیں گی, ادھر مسائل آئیں گے, مینجمنٹ ان کے پاس ہے. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دوسری طرف یہ معاملہ آ سکتا ہے. متحدہ عرب امارات کا 2 ارب ڈالر قرض کی مدت میں توسیع, اضافی 1 ارب ڈالر دینے کا اعلان. یعنی خبریں یہ حکومت کی طرف سے, یہ جو صرف یہ بتایا گیا, اندر کی خبر میں نے آپ کو بتا دی ہے. اچھا سعودی عرب کا جو کہا گیا پاکستان کے ڈپازٹ 5 ارب ڈالر تک بڑھانے پر غور, ابھی غور ہے, غور. 3 ارب ڈالر پہلے ہیں, 2 ارب ڈالر اور دے دیں گے, ابھی غور ہو رہا ہے. اور اس غور میں کیا کہ پہلے آرمی چیف گئے سعودی عرب, تو ابھی حال ہی میں یہ گئے بھی نہیں. شہباز شریف ان کی کمپنی کا, یا شہباز شریف کا کم از کم تیسرا دورہ تھا UAE کا, اور پہلے وہ آرمی چیف ہوا ہے. اب وہ کیا شرائط طے کر کے آئے ہیں UAE کے ساتھ. سعودی عرب کے حوالے سے سینئر صحافی نے بھی کہا کہ جناب سعودی عرب نے کہا کہ پہلے آپ آرمی چیف کو کہ جی اسٹیبلٹی تو کوئی لے کر آئیں, کچھ معاملہ تو بہتر ہو سکیں. اب دیکھیے کیا معاملات بہتر ہوئے ہیں, کس وقت الیکشن ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کیونکہ سعودی عرب نے کہا جی غور کر رہے ہیں. وہ غور اب نئی حکومت آ جائے گی, کیئر ٹیکر سیٹ آئے گا, الیکشن اناؤنس ہوں گے, اس کے بعد وہ چیزیں آئیں گی. یہ بھی دیکھنا باقی ہے. تو ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے سعودی عرب سے تو کم از کم, اور UAE سے بھی. پہلے آرمی چیف گئے ہیں, انہوں نے جا کر جو چیزیں طے کی ہیں, جو بھی ان سے معاملات طے کیے ہیں, اس کے بعد ایک رسمی طور پر یہ گئے ہیں اور اعلانات ہوئے ہیں. اچھا جناب, اب اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی اسٹریٹجی عوام کے لیے ہے نہیں, اور یہ اسی وجہ سے اب عوام میں جانا نہیں چاہ رہے, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اپنی انہی شرمناک حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ لگ رہا ہے, اور جب یہ چلے جائیں گے پھر بعد میں اصل پتہ لگے گا کہ کتنا بڑا ملک کو نقصان کر کے یہ لوگ گئے ہیں. یعنی ان کے دورے ملک کو کتنے میں پڑے ہیں. یہ مانگنے بھی جاتے ہیں وہاں, تو جناب وہاں کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں. اور یہ ایسی ہے, کسی نے کہا بڑی اچھی مثال دی کہ جی یعنی سونے کا کٹورا لے کر, سونے کے کٹورے میں جا کر کہہ رہے ہوتے ہیں جناب بھیک دے دو. تو خود ایسے کپڑے, ایسے برانڈڈ کپڑے اور ایسا کچھ پہنا ہوتا ہے, بیگز اور دیگر چیزیں کہ جن سے مانگنے جا رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی نہیں لیے ہوتے, اور کہتے ہیں اتنے امیر لوگ ہم سے مانگنے آ گئے, پہلے خود تو اپنی قوم کے لیے کچھ کر دو. کیسے کیسے محلات میں رہتے ہو, کیسے کیسی گاڑیوں میں پھرتے ہو, اور تمہیں مانگنے کی ضرورت ہے, یہ گاڑیاں بیچ کے اپنی قوم کی مدد کر دو. تو یہ اب وہاں پر بھی یہ کرٹیسزم ہوتا ہے. اور ابھی جو ڈونلڈ کانفرنس ہوئی اس میں برطانیہ کی طرف سے جو ریپرزینٹیٹو تھے, عہدیدار تھے, انہوں نے بھی اس طرح کے کام کہا کہ جی اب یہ حکومت کو بھی کچھ کرنا ہوگا اپنے لوگوں کے لیے. تو اس طرح کی بات وہاں پر بھی ہوئی تھی. تو جناب یہ حالات ہیں. یہ جس طرح جب باہر جاتے ہیں کہتے ہیں میں مانگنے نہیں آئے لیکن مجبوری ہے, تو اب عوام کی بھی مجبوری بن گئی ہے کہ ان کی جان چھوڑ دی جائے. بس کر دیں اب آپ. باہر جا کر عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں, کبھی کسی طرح کسی سے مل رہے ہیں, اس کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں, ہاتھ نہیں چھوڑ رہے, عجیب و غریب بیان نہ دیتے ہیں کہ جی وہ بلاول صاحب کسی کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, مجھے بھی کرنے دو, مجھے بھی کرنے دو, مجھے بھی شکریہ ادا کرنے دو. یعنی کوئی ڈیکورم کا خیال نہیں, کوئی کچھ نہیں. اور پھر یہ حرکتیں کہ جا کر بیچنے گئے ہیں اور کہنے جی امداد مل رہی ہے, اصل میں پہلے سمجھ نہیں آ رہی کہ بیچنا کیا ہے, اور اس کے بعد کہتے ہیں جو رکھنا ہے رکھ لو, جو رکھنا ہے رکھ لو. تو یہ اصل اندر کی کہانیاں ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.